वर्दा का चेहरा चादर के घूंघट में छुपा हुआ था और वो पूरी तरह से सिसकियों से रो रही थी। उस वक़्त इस 17 साला लड़की पर किसी को रहम नहीं आ रहा था। वो पूरी की पूरी सिसकियों में कँपा रही थी जब मौलवी साहब ने उससे तीसरी बार पूछा, वर्दा खान बिनते मुराद खान, क्या आप बहराम खान वल्द शेर ज़मान के साथ सिक्का रजुल वक्त हक में 50,000 हक निकाह कबूल है? इस बार वर्दा ने इकरार नहीं किया। वो मुसलसल अपना सर झुकाए इस ना कुछ बोलने से बहराम खान का पारा हाई हुआ। बहराम खान की गजबनाक नजरें इमाम मुराददीन खान पर जाकर टिकी थी, जो कि इस वक्त पूरी तरह से कँपा रहे थे। झुर्रियों से भरे चेहरे पर आंसू तवातर से बह रहे थे। उन्होंने उसके कंधों पर हाथ रखा। तुम्हारे बाप की इज्जत का सवाल है वर्दा, हाँ कहो कहो, हाँ कि तुम्हें कबूल है? वो इल्तिजाइया लहजे में बोले तो अपने बाप की इज्जत रखने के लिए। वर्दा ने रोते हुए ठंडी सांस हवा के सुपुर्द की और हिम्मत जमा कर दी। कबूल है बोल गई। जैसे ही निकाह कबूल हुआ वैसे ही बहराम खान बड़े गुस्से से खड़ा हुआ था और उसने वर्दा की नाजुक कलाई पकड़ी और उसे भी अपने सामने खड़ा किया और उसे तकरीबन घसीटते हुए अंदाज से बाहर की तरफ जाने लगा। इससे पहले कि वो उसे बाहर लेकर जाता, इमाम मुराद खान हाथ जोड़ते हुए उसके सामने आए। देखो बहराम, मेरी ये बच्ची बेकसूर है, इसके साथ कोई ज्यादती मत करना। मुराद खान की बात पर बहराम ने गुस्से से उनकी तरफ देखा और फिर उसकी रौबदार गुस्से से भरी आवाज उस छोटे से घर में गूंजी थी। मेरे लिए तुम्हारी बेटी सिर्फ बदले का सामान है, इसलिए तुम मुझसे रहम की उम्मीद मत रखना। पूरी बरादरी में जो जिल्लत मुझे उठानी पड़ी है उसका खमियाजा यही बर्दाश्त करेगी। और पंचायत के फैसले को मद्देनजर रखते हुए तुम पूछ गीछ का हक नहीं रखते। तुम इस बेटी के मामले में कोई सवाल जवाब नहीं करोगे। समझो, आज के बाद तुम्हारी बेटी तुम्हारे लिए मर गई। ये न समझना कि उसकी रुखसती हो रही है, ये समझो कि उसका जनाजा उठ रहा है। बड़े गजबनाक लहजे में ये कहता हुआ वो वर्दा की कलाई को पकड़ी उसे लिए मुराद खान के घर से बाहर निकला था। अपनी गाड़ी का दरवाज़ा खोला और वर्दा को धकेलने के से अंदाज में गाड़ी में बिठाया और दूसरी जानिब से खुद बैठ गया था। कुछ ही देर में गाड़ी स्टार्ट हुई और धुआं उड़ाती हुई बड़ी तेज रफ्तार से हवेली की जानिब बढ़ रही थी। क्या कुछ नहीं सोचा था उसने अपनी मनचाही लड़की का साथ पाने वाला, लेकिन सब कुछ धरे का धरा रह गया और उसने अपना कमरा गुलाब के फूलों से सजा रखा था, क्योंकि मनचाही लड़की को अपनी बीवी बनाकर लाना चाहता था। आज की रात उसने बेसब्री से इंतजार किया था, लेकिन ये नहीं पता था कि ऐन निकाह के मौके पर उसके साथ ऐसा भी हो सकता है। कोई लड़की उसके साथ इस तरह का मजाक भी कर सकती है। बहराम खान के सामने कोई भी माइकलाल आंखों में आंखें डालकर बात नहीं कर सकता था। पूरा गांव बहराम खान के गुस्से के सामने खटक घुटने टेक देता था, मगर उसकी एक धाड़ पर गांव वालों के दिल दहलकर रह जाते थे। और एक मामूली सी लड़की जैसे उसने अपनी इज्जत बनाने के बारे में सोचा था, वो उसके मुंह पर जिल्लत का तमाचा मार कर जा चुकी थी। लेकिन वो कोई मामूली इंसान नहीं था जो एक लड़की के ठुकराए जाने पर अपनी आहानत बर्दाश्त करता और खाली हाथ लौटता। वर्दा की सिसकियां उस वक़्त उसे जहर लग रही थी। चुप हो जाओ लड़की, क्या समझते हो तुम लोग कि तुम्हारी बहन अगर भाग जाएगी तो बहराम खान खाली हाथ लौट आएगा, पूरी बरादरी के सामने अपनी नाक कटवाएगा? देख लो, मैं दुल्हन लेने तुम्हारे घर आया था और दुल्हन लेकर ही लौटा हूँ। बहराम खान कोई शिकस्त नहीं दे सकता और ये कभी मत भूलना कि तुम्हारी बहन, उसको मैं छोड़ दूंगा। उसको ऐसी इबरतनाक सजा दूंगा कि गांव में कोई लड़की भी दोबारा गांव से भागने की हिम्मत नहीं करेगी। भागने के नाम पर तुम्हारी बहन का अंजाम सोच ही कर कांपेगी। उस वक़्त वर्दा की हालत ऐसे थी कि काटो तो बदन से लहू न निकले। वह जब्त के मराहिल से गुजर रही थी। वो चाहती थी कि अपनी सिसकियों को रोक ले और अपने बहते आंसू को यही थपने पर मजबूर कर दे, लेकिन बेख्तियार थी। वो जब्त के मराहिल से गुजर रही थी। वो चाहती थी कि अपनी सिसकियों को रोक ले और अपने बहते आंसुओं को यहीं थमने पर मजबूर कर दे, लेकिन बेख्तियार थी, बेबस थी। कुछ घंटे पहले उसने सोचा भी नहीं था कि उस पर इतनी बड़ी क़यामत टूट पड़ेगी। वो बैठी हुई सोच रही थी कि उसने गलती कहाँ की थी। वो तो सोमो सलात की पाबंदी पर्दा करती थी, कभी किसी गैर अजनबी को उसने देखा नहीं था और यही कोशिश करती आई थी कि कोई उसे भी ना देखे। फिर इतनी बड़ी ज्यादती उसके साथ कैसे हो सकती थी और क्यों क्यों कर हो रही थी? उसने तो कभी अल्लाह की नाशुक्री भी नहीं की थी, कभी कोई गुनाह नहीं किया था, बदनजरी भी तो नहीं की थी। फिर ये सब क्यों? और ये शख्स क्यों उसकी किस्मत का हाकिम बन बैठा था? यही सोचती वो हिचकियों से रो रही थी और अभी भी घूंघट में थी और अपना अंजाम सोचती वो हिचकियों और सिसकियों से बेआवाज रोती जा रही थी। पूरी हवेली, खान हवेली दुल्हन की तरह सजी हुई थी। रात के 12 बजे गाड़ी जैसे ही हवेली में दाखिल हुई तो पूरी हवेली के अंदर डोल की आवाज़ गूंजने लगी थी, क्योंकि बहराम खान के घर की
خواتین بارات کے ساتھ نہیں گئی تھی، کیونکہ ان کے گھر میں یہ رواج تھا کہ خواتین گھر میں ہی دلہن کا انتظار کرتی ہیں، وہیں خوشیاں منائی جاتی ہیں، صرف مرد ہی جاتے ہیں بارات لے کر اور دلہن کو رخصت کروا کر لے آتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی گاڑیاں تیزی سے حویلی میں داخل ہوئیں، اطراف میں کھڑے ڈول والوں نے ڈول بجانا شروع کر دیا، ملازمین نے بھنگڑا ڈالنا شروع کر دیا، اور بہرام خان جیسے ہی گاڑی سے نکلا تو بہرام خان کے غضبناک نظروں نے سب کچھ بند ہوا تھا۔ وہاں موت جیسا سناٹا چھا گیا تھا۔ گاڑی میں بیٹھی گھونگھٹ میں لپٹی ہوئی وردہ اسی خاموشی پر پوری کی پوری کانپ گئی تھی۔ بند کرو یہ ڈھول، میری عزت کا جنازہ نکل گیا، میرے ارمانوں کا قتل ہوا ہے، کوئی خوشیاں نہیں منائی جائیں گی، یہاں پر کوئی پھول نچھاور نہیں کیے جائیں گے، سن رہے ہو تم لوگ؟ ملازمین تو اپنا سانس روکے کھڑے تھے۔ یوں تو گھر کی خواتین کبھی بھی بیرونی جانب جھانکنے کی ہمت نہیں رکھتی تھی، لیکن اس وقت لاؤنج کا دروازہ کھلا تھا۔ بی جان سر پر سفید چادر اوڑھے باہر آئی تھی تاکہ یہ پتہ لگا سکے کہ آخر قصہ کیا ہوا ہے۔ گھر کی بڑی تھی، بزرگ تھی، بہرام خان کی دادی تھی۔ باہر آئی تو بہرام کو غصے میں بھرا ہوا دیکھا تو اس سے پہلے کہ وہ کچھ پوچھتی، حویلی کے پورچ میں دوسری گاڑیاں بھی داخل ہونے لگیں۔ بہرام خان کے والد، تایا اور اس کے کزن سب گاڑیوں سے نیچے اتر آئے تھے۔ تمہیں کس چیز کا غصہ آیا ہے؟ کیا ہوا؟ ان لوگوں نے تم لوگوں کی عزت اور احترام میں کوئی کمی چھوڑی ہے یا اس کلموہی نے کھانا ٹھیک سے نہیں بنایا؟ ارے 20 لاکھ کی رقم بھجوائی تھی میں نے اسے کہ باراتیوں کے استقبال میں کوئی کمی نہ ہو، جیسا پوتا تھا ویسی ہی دادی تھی، بی جان گرجتے بولی تھی۔ جب بہرام کے والد شیر زمان نے ان کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے اور انہوں نے ایک ہی گہری سانس لی، اما جان استقبال میں کوئی کمی نہیں ہوئی، لیکن لڑکی گھر سے بھاگ گئی ہے۔ یہ سننا تھا کہ بی جان کی رنگت اڑی تھی، اور ایسے کیسے بھاگ گئی؟ ارے کس نے اپنی موت کو دعوت دی ہے؟ اور اگر لڑکی بھاگ گئی تو یہ کون ہے؟ گگگ گاڑی میں جو بیٹھی ہے۔ اس کی بات پر بی جان آنکھوں میں حیرانی لیے وردہ کی طرف اشارہ کرتی بولی تھی، آپ کو تو پتا ہے مولوی مراد خان کی 2 بیٹیاں ہیں، ایک بھاگ گئی تو بہرام اس کی چھوٹی بہن سے نکاح کر کے لے آیا ہے۔ یہ سننا تھا کہ بی جان نے اپنا ہاتھ اپنے کھلے منہ پر رکھا تھا، اور یہ کیا غضب کر دیا بہرام، تو نے ایک معصوم 17 سالہ لڑکی سے نکاح کر لیا؟ کتنی دیر تک وہ یوں ہی منہ پر ہاتھ رکھے کھڑی رہی، آخر وہ کیا کر ہی کیا سکتی تھی؟ فی الحال خاتون ملازمہ کو بی جان نے آواز لگائی اور فوراً ان کی خدمت میں پیش ہوگی، اور دلہن کو اندر لے آؤ۔ وردہ یوں تھی جیسے بے جان مجسمہ ہو، اپنے آنے والے وقت کے بارے میں سوچ کر کانپ رہی تھی کہ پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا سلوک کریں۔ ملازمہ کے ساتھ وہ 2 قدم اٹھاتی ہوئی حویلی کے اندر داخل ہوئی تھی، جہاں پر گھر کے تمام مرد اور خواتین موجود تھے۔ اپنی چادر سے اسے لاؤنج میں لگی تیز روشنی میں سب کے چہرے کچھ دھندلے سے نظر آ رہے تھے۔ سب خواتین حیرت کی تصویر بنی کھڑی تھی۔ اتنی بڑی جرأت کوئی لڑکی کیسے کر سکتی ہے جسے بہرام خان نے عزت دینی چاہیے، اور وہی اسے ٹھکرا کر گھر سے بھاگ جائے؟ گھر سے بھاگ جانے کا تو اس نے سوچا کیسے؟ اتنا بڑا قدم اٹھایا وہ کیسے؟ وہ بھی مراد خان کی بیٹی نے، جو کہ گاؤں کے مسجد کا امام تھا، اور اس کی دوسری بیٹی اس گھر کی عزت بن کر آئی تھی۔ کوئی بھی اسے عزت دینے کو تیار نہیں تھا۔ میرے کمرے میں چھوڑ کر آؤ، یہ کمرہ میرے کمرے میں رہے گی جب تک، بی جان کچھ سوچتے ہوئے بولی، جبکہ بی جان کی بات ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی کہ بہرام خان کی دھاڑدار آواز پوری حویلی میں گئی۔ بی جان بات کرتے کرتے چونکی نہیں، بی جان یہ آج رات میرے کمرے میں جائے گی اور اس معاملے میں کسی کی بات نہیں سنوں گا۔ بہرام کی بات پر بی جان کا لہجہ بلند ہوا تھا، تم بھول رہے ہو کہ تم کس کے سامنے کھڑے ہو اور کس کی بات پر اختلاف کر رہے ہو؟ آج تک تمہارے باپ اور چچا کی ہمت نہیں ہوئی کہ میرے سامنے نظریں اٹھائیں، اور تم مجھ سے اونچے لہجے میں بات کر رہے ہو، میری بات سے انکار کر رہے ہو۔ کیا تمہاری نظر میں میری اور میری بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے؟ بی جان غصے سے سیخ پا ہوتی بولی، میں اس وقت بہت غصے میں ہوں بی جان، میں غصے میں پاگل ہو رہا ہوں، اس لیے میرے اور اس لڑکی کے بیچ میں مت آئے، اور میں جو بھی آج میرے اور اس لڑکی کے بیچ میں آیا میں اس کا لحاظ ہرگز نہیں کروں گا۔ بہرام خان غصے سے چیختا ہوا اندر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ شیر زمان بی جان کے پاس آئے اور انہوں نے بی جان کا ہاتھ بڑی نرمی سے پکڑا اور انہوں نے لیے ان کے کمرے میں آئے۔ اما جان، آپ اس وقت شیر کے منہ میں ہاتھ ڈالنے کے بارے میں سوچے بنا، اسے ہوش نہیں ہے، بہت ذلت برداشت کی ہے اس نے، پوری برادری کے سامنے وہ جو کرے وہ کم ہے، اور اس وقت آپ کچھ نہ کہیں تو بہتر ہوگا۔ باقی میرا آپ سے وعدہ ہے کہ بہرام خان آپ سے اپنے رویے کی معافی ضرور مانگے گا۔ شیر زمان معاملے کی سنگینی کو سمجھتے ہوئے اس لیے وہ بی جان کو سمجھاتے ہوئے بولے، اور اس لڑکی کا کوئی قصور نہیں ہے شیر زمان، کیا تم بہرام خان کے غصے سے واقف نہیں ہو؟ قصور اس بچی کا ہے اور اسے ہم پوری سزا دیں گے، لیکن اس بچی کا اس میں کیا قصور؟ شیر زمان، اگر آج کی رات
اسے بہرام خان کے حوالے کر دیا تو وہ اس معصوم کے ساتھ کیا کرے گا یہ تم بھی جانتے ہو۔ بی جان دانت پیستے ہوئے بولے اور شیر زمان اس کی بات پر سر ہلا گیا۔ لیکن اماں جان ہم کیا کر سکتے ہیں، وہ لڑکی بہرام کے نکاح میں ہے، ہم روکنے کا حق بھی نہیں رکھتے، اور اس لڑکی کو بہرام کے کمرے میں بھیج دیں، باقی اللہ مالک ہے۔ اور دوسری بات اماں جان، جب اس کی بہن ملے گی تو اسے عبرتناک انجام دینا ہوگا، ورنہ ہر لڑکی ہمارے سامنے سر اٹھائے گی اور یہی حرکت کرے گی، لیکن بخشی یہ لڑکی بھی نہیں جائے گی، کیونکہ میرا ماننا ہے اماں جان اگر ایک بہن گھر سے بھاگی ہے تو دوسری بہن کا بھی کہیں نہ کہیں اس میں ہاتھ ضرور ہوتا ہے، اور وہ لڑکی اکیلے اتنی بڑی جرات نہیں کر سکتی۔ شیر زمان سنجیدگی سے بولے تھے، تمہیں پتہ ہے تم کس بارے میں یہ بات کر رہے ہو؟ مولوی مراد خان کی بیٹی ہے، چھوٹی بیٹی، حافظ قرآن ہے، باپردہ لڑکی ہے، وہ بچوں کو قرآن پاک پڑھاتی ہے۔ میں جانتی ہوں وہ وردہ کو، وہ ایسی لڑکی نہیں ہے۔ مراد کی بڑی بیٹی ویسے بھی اپنے باپ کی ایک نہیں سنتی تھی، مجھے تو شروع سے ہی پسند نہیں تھی، لیکن بہرام کی ضد کی وجہ سے میں چپ ہو گئی۔ شیر زمان بی جان افسوس کرتی ہوئی صوفے پر بیٹھی، اماں جان آپ آرام کریں، اپنا بی پی ہائی نہ کر لیجیے گا، باقی ہم سب ہیں نا، ہم سنبھال لیں گے۔ شیر زمان کہتے باہر چلے گئے، جبکہ باہر لاؤنج میں کھڑی گھونگھٹ نکالے وہ وردہ کی سسکیاں حویلی میں گونج رہی تھی۔ ساری خواتین سن رہی تھی، یا پھر بڑے ناگوار انداز میں بڑی خانم نے اس کے ہاتھ کی کلائی پکڑی اور اسے بہرام کے کمرے میں لے جانے لگی تھی، اور ایک ایک قدم وردہ پر بھاری گزر رہا تھا۔ پتہ نہیں وہ شخص اس کے ساتھ کیا سلوک کرتا اور اس کے ساتھ کیسے پیش آتا، وہ کچھ نہیں جانتی تھی، اور اس کا دل تو اس وقت زور سے دھڑک رہا تھا، خوف کے مارے اس کا رواں رواں کانپ رہا تھا۔ جب اسے ایک بہت بڑے کشادہ سے کمرے میں لے جایا گیا تھا، گلابوں کی مسرور خوشبو اس کے ناک سے ٹکرائی تھی، چادر کی دوسری طرف اسے گلاب ہی گلاب نظر آ رہے تھے۔ جانتی تھی کہ آج کمرے کی سجاوٹ اس کی بہن کے لیے کی گئی تھی، لیکن بڑی خانم اسے کمرے میں بٹھا کر جا چکی تھی۔ وردہ کی حالت اس وقت یہ تھی کہ وہ جیسے اس کی جان نکل جائے گی، وہ یہ سوچ نہیں سکتی تھی کہ اس کی بہن عروہ اتنا بڑا قدم اٹھا لے گی، حالانکہ وہ عروہ سے بہت محبت کرتی تھی۔ دونوں بہنیں ایک دوسرے سے اپنی بات شیئر کرتی تھی، بچپن سے ہی بہت اچھی دوستی تھی۔ عروہ مراد خان اس سے 5 سال بڑی تھی۔ دونوں بہنوں میں بہت پیار اور محبت تھا۔ مراد خان نے اپنی بیٹیوں سے بہت محبت کی تھی، وہ زیادہ امیر نہیں تھے، زندگی غربت میں ہی کٹی تھی، لیکن پھر بھی کبھی بیٹیوں کی پیدائش پر ناشکری نہیں کی تھی، کیونکہ جانتے تھے کہ بیٹی کی پرورش کرنا، ان سے پیار کرنا اور محبت سے پیش آنا انہیں جنت میں لے جائے گا۔ بیٹا نہ ہونے پر کبھی بھی اپنی بیوی سے لڑائی جھگڑا بھی نہیں کیا تھا۔ بہت بااخلاق قسم کے انسان تھے، لیکن عروہ اور وردہ میں بہت فرق تھا۔ وردہ مراد خان کو شروع سے ہی کلام پاک پڑھنے سے بہت زیادہ لگاؤ تھا، یہی وجہ تھی کہ وہ بہت کلام جلد حفظ کر گئی تھی، لیکن عروہ کو جلدی کلام یاد نہیں ہوتا تھا، کیونکہ وہ دھیان ہی نہیں دیتی تھی۔ اس کی دلچسپی دوسری چیزوں میں زیادہ تھی، اور اس کے گھر میں ٹی وی تو نہیں تھا، البتہ پڑوس میں موجود تھا، اسی لیے اپنے بابا سے نظریں بچاتے ہوئے وہ سہیلی سے ملنے کا بہانہ کر کے پڑوس میں چلی جاتی تھی۔ وہاں جا کر ٹی وی پر ڈرامے دیکھتی اور گھر آ کر ساری باتیں وردہ کو بتاتی کہ تم تو پورا دن مدرسے میں گزار دیتی ہو، تمہیں کیا پتا دنیا کیا ہے، کتنی خوبصورت ہے۔ عروہ خوشی سے سرشار ہوتی بولتی تھی، جبکہ وردہ کا ایک ہی نعرہ ہوتا کہ مجھے نہیں جاننا، مجھے کلام پاک پڑھنے میں ہی سکون ملتا ہے۔ بہت کم عمری میں ہی وردہ نے کلام پاک حفظ کر لیا تھا اور گاؤں کے بچوں کو قرآن پاک پڑھاتی تھی، نماز بھی بڑی پابندی سے پڑھتی تھی، اور اس کے بعد اسکول میں بھی داخلہ لیا تھا، لیکن جیسے ہی 10 سال سے اوپر کی ہوئی تو اس نے نقاب کرنا شروع کر دیا۔ کہتی تھی کہ مجھے پردہ کرنا اچھا لگتا ہے، پھر گھر کا ماحول بھی اچھا تھا، اس لیے اپنی والدہ کی دیکھا دیکھی اس نے بھی برقع پہننا شروع کر دیا۔ البتہ عروہ ان چیزوں سے بہت چڑھتی تھی، باہر جاتے ہوئے تو وہ بھی برقع پہنتی تھی، لیکن اسکول جاتے نہیں، وہ بھی وردہ کی طرح خوبصورت تھی، اور وہ وردہ اسکول سے واپس آئی تو اس کا کمرہ بند تھا۔ گھر کے اندر بس 3 ہی کمرے تھے، ایک ڈرائنگ روم، ایک کمرہ اس کے والدین کا اور ایک کمرہ دونوں بہنوں کا۔ وردہ نے دروازے کو دستک دی کیونکہ وہ اسکول سے آئی تھی اور اسے اپنے یونیفارم چینج کرنا تھا، لیکن دستک دیتے دیتے اس نے آواز دی، عروہ دروازہ کھولو۔ کپڑے میں تبدیل کرنے لگی تھی، دروازے بڑی دیر عروہ نے کھولا تھا۔ جب دروازہ کھلا تو وہ حیران کن نظروں سے عروہ کو دیکھنے لگی، چہرے پر میک اپ کیا ہوا تھا اور بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ آپا یہ کیا کیا ہے آپ نے، کیا آپ کہیں جا رہی ہیں؟ وہ اپنا اسکول بیگ رکھتی بولی تھی، ہاں اگلے ہفتے میری دوست کی شادی ہے، اس لیے میک اپ کی پریکٹس کر رہی ہوں، لیکن تمہیں تو پتہ ہے نا چین نہیں ہے، دروازے کو تو یوں پیٹ رہی ہو جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ وردہ اپنی بڑی بہن کی باتیں سنتی مسکراتی ہوئی بیڈ پر بیٹھی تھی، اور بیڈ پر ہی فینسی کپڑے پھیلے ہوئے تھے۔
وہ حیران ہوئی، کپڑے الٹ پلٹ کر دیکھنے لگی۔ عروہ، آپ بھی؟ ابا تو ایسے کپڑے نہیں لے کر دیتے، یہ کپڑے آپ کے پاس کہاں سے آئے؟ وہ مشکوک نظروں سے عروہ کو دیکھتی بولی تھی، پتہ ہے نا تمہیں کہ مجھے یہ فوزیہ نے دیا ہے، کہہ رہی تھی کہ میری تو شادی ہونے والی ہے، اب میں یہ کپڑے نہیں پہنوں گی۔ عروہ بڑا خوش ہو کر بتا رہی تھی، اور اس کی بات پر وہ ہلکا سا مسکرائی تھی۔ اس کے ابا نے شادی ڈھولکی سب رکھی ہے، اور ایک ہمارے ابا ہیں جو کہتے ہیں سادگی سے شادی کر کے اپنی بیٹیوں کو رخصت کر دو۔ بھلا یہ بھی کوئی بات ہوئی؟ شادی ایسے تو نہیں ہوتی۔ عروہ منہ بناتے ہوئے بولی تھی، صحیح تو کہتے ہیں ابا، یہ تو سب فضول کی رسمیں ہیں، ان پر پیسے کیوں خرچ کر رہے ہیں؟ وردہ کی بات پر عروہ نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے تھے۔ تم تو بس چپ ہی رہو، ابا کی چمچی نہ ہو تو، وہ بڑے غصے سے کہتے ہوئے دوبارہ شیشے کے سامنے کھڑی ہو گئی تھی۔ پھر کچھ یاد آنے پر دوبارہ پلٹی۔ تم چلو گی میرے ساتھ شادی پر؟ عروہ نے سوال کیا۔ میرے تو پیپر ہیں، میں نہیں جاؤں گی، وہ کہتے وہاں سے اٹھ کر الماری کی طرف بڑھ گئی تھی اور اپنے کپڑے اٹھاتی باہر چلی گئی، جبکہ عروہ سر جھٹکتی واپس اپنے کام میں مصروف ہو گئی تھی۔ وردہ کے 10ویں کے پیپر تھے اور اس کا اسکول میں داخلہ تب کروایا گیا تھا جب وہ حفظ کر چکی تھی، اسی لیے کلاس میں سب سے زیادہ عمر میں وہی تھی۔ 17 سال کی عمر میں وہ میٹرک میں تھی۔ پھر عروہ کی دوست کی شادی کی رسمیں بھی شروع ہو گئی۔ تیار ہو کر وہ برقع پہن کر نقاب کر کے جاتی تھی، اس لیے کسی کو پتہ نہیں ہوتا تھا کہ اس نے کیا پہنا ہے اور کیسی لگ رہی ہے۔ کمرے سے تیار ہو کر برقع پہن کر وہ باہر نکلی۔ میں شادی میں جا رہی ہوں اماں، وہ کہتی وہ گھر سے نکل گئی اور پیچھے سے اماں نے آواز لگائی، جلدی آ جانا۔ وہ جانتی تھی کہ عروہ کی فوزیہ سے بہت اچھی دوستی ہے، اس لیے انہوں نے اسے زیادہ روک ٹوک نہیں کی تھی، اور مراد خان بھی بیٹیوں پر بیجا پابندیاں تو نہیں لگائی تھی، ہاں لیکن کبھی چھوٹ بھی نہیں دی تھی۔ عروہ فوزیہ کی مہندی پر ڈھولک کی تاب پر اپنی سہیلیوں کے ساتھ ناچ رہی تھی، اور آہستہ آہستہ اس کی ساری سہیلیاں پیچھے ہوگی کھڑی ہوگی، لیکن اسے تو جیسے ہوش نہیں تھا۔ پہلے تو ساری خواتین صحن میں موجود تھی، ہلا گلا کر رہی تھی، لیکن اس کے بعد سب خواتین ایک طرف کھڑی ہو گئی تھی، کیونکہ گاؤں کے جاگیردار اور ان کا بیٹا شادی پر مدعو تھا۔ وہ اندر بھی آ چکے تھے، حالانکہ فوزیہ بھی چھوٹے بھائی نے آواز بھی لگائی تھی، لیکن وہ اپنے ناچنے میں اس قدر مگن تھی کہ اسے آس پاس کا بھی کوئی ہوش نہیں تھا۔ وہ ناچتے ناچتے کسی سے جا کر ٹکرائی تھی، لگتا تھا کہ ابھی گر جائے گی، لیکن کسی نے باہوں کے حصار میں اسے گرنے سے بچا لیا تھا۔ جب عروہ کی نظر سامنے کھڑے جاگیردار کے بیٹے پر پڑی تھی، جس کی باہوں میں وہ مقید ہو چکی تھی، تو وہ پوری طرح سے گھبرائی تھی، کیونکہ وہ جاگیردار کا بیٹا تھا، بہرام خان، جو اسے بڑی ہی دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ عروہ نے جلدی سے خود کو سنبھالا اور اس کے ہاتھوں کو اپنے کمر سے پیچھے کیا تھا، اور پھر اندر کی طرف بھاگتی ہوئی فوزیہ اور اس کی دوستوں کے ساتھ جا کے بیٹھ گئی تھی۔ کیا تم لوگ مجھے بتا نہیں سکتے تھے؟ اس کی سہیلیاں ہنس رہی تھی، تمہیں ہوش ہی کب ہوتا ہے؟ تم تو جب ناچتی ہو تو بس آگے پیچھے کچھ نہیں دیکھتی۔ میرب، جو فوزیہ اور اس کی بہت اچھی دوست تھی، ہنستے ہوئے بولی تھی، وہ بھی ان کی بات پر چھنپ سی گئی تھی۔ سب کو لگا کہ بات یہیں آ کر ختم ہوگی، لیکن ایسا نہیں تھا۔ ان کی ملاقاتوں کا سلسلہ تو جیسے چل نکلا۔ یہ بہرام خان نے عروہ کی دوسری ملاقات تھی۔ وہ باغ میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ آئی تھی۔ عروہ بڑی بری لڑکی نہیں تھی، بس شوخ مزاج تھی۔ ابھی بھی وہ کمر پر بٹا باندھے درخت پر چڑھی ہوئی تھی۔ عروہ، وہ جو بیچ میں ہے نا وہ والی کیری توڑ کر؟ میرب بولی، اچھا ٹھیک ہے۔ عروہ سر اس بات پہ ہلاتی کافی اوپر تک چڑھ گئی تھی، اور کافی بڑا اور گھنا درخت تھا۔ وہ کیری توڑ کر نیچے پھینک رہی تھی، اور اس کی سہیلیاں ساری کیری اٹھا اٹھا کر اپنے دوپٹے میں بھر رہی تھی کہ اچانک اسے وہاں پر درختوں کے بیچوں بیچ گرگٹ نظر آ گیا، جو کافی بڑا تھا اور سرخ اور ہرے رنگ کا تھا۔ گرگٹ کو دیکھ کر وہ چیخنے لگی، اور اس کی سہیلیاں، جنہوں نے بہرام خان اور باغ کے مالک کو وہاں آتے دیکھا، تو ساری لڑکیاں باغ سے باہر بھاگ گئی تھی، لیکن جہاں پر عروہ درخت پر چڑھی ہوئی تھی اور گرگٹ اس کے اتنے قریب تھا کہ وہ نیچے نہیں اتر سکتی تھی، اسے اب سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کہاں سے نیچے اترے، اور اوپر سے سامنے سے گرگٹ کو اپنی جانب بڑھتا ہوا دیکھ کر وہ چلائی جا رہی تھی۔ جب بہرام خان کی نظر اس حسین دلربا پر پڑی، وہ کسی کی پرواہ کیے بغیر ہی پلک جھپکے اسے دیکھنے لگا تھا۔ عروہ کو کرم دادا چاچا کی بیٹی کی مہندی پر جو دیکھا تھا، تب سے ہی وہ اس کے حواسوں پر چھائی ہوئی تھی۔ اس کا حسین چہرہ ایک پل کے لیے بھی بہرام خان کی آنکھوں سے اوجھل نہیں ہوا تھا۔ مالک کی آواز پر وہ ہوش میں آیا۔ امام صاحب کی بیٹی تو یہاں کیا کر رہی ہے؟ باپ تیرا یہاں پر نیکی کی درس دیتے ہیں اور تو چوری کر رہی ہے، بنا اجازت کے خان صاحب کے باغ کے پھل توڑ رہی ہے، نیچے اتر جلدی، مالک غصے سے بولا تھا۔ عروہ سانس روکے وہیں کھڑی رہی، اور وہ ڈر اور خوف سے وہیں کھڑی رہی تھی۔ تم یہاں سے جاؤ، یہ میری مجرم ہے، میں خود دیکھ لوں گا، اور اسے سزا بھی خود دوں گا۔ بہرام خان کے حکم پر مالی سر ہلاتا ہوا وہاں سے جا چکا تھا۔ عروہ کو جاتا دیکھ کر وہ مزید گھبراہٹ کا شکار ہوئی۔
کیا ہوا تمہیں؟ وہ نرمی سے بولا۔ گرگٹ میری طرف بڑھ رہا ہے، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، پلیز ہانسا میری مدد کرے۔ اس نے منت بھرے لہجے میں بات کہی تھی۔ بہرام خان نے اپنی شال اتار کر ایک طرف رکھی اور درخت پر چڑھ گیا تھا جہاں وہ موجود تھی۔ سامنے گرگٹ کو دیکھ کر اس نے ٹہنی کو ذرا سا ہلایا تو وہ گرگٹ دوسری جانب چلا گیا۔ تب جا کر عروہ کا سانس بحال ہوا تھا۔ بہرام خان اپنا ہاتھ عروہ کی طرف بڑھایا۔ آؤ میں نیچے اترنے میں تمہاری مدد کر دوں۔ عروہ نے اپنا کانپتا ہوا نازک ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیا تھا اور بہرام نے اسے بڑی احتیاط سے نیچے اتارا تھا۔ جیسے ہی وہ نیچے اتری کافی شرمندہ شرمندہ سی لگ رہی تھی۔ بہرام خان نے صاحب یہاں نہیں آ رہی، وہ میری سہیلیاں ہیں، نہ مجھے کھینچ کر لائی تھی، میں کہہ رہی تھی کہ مجھے درخت پر چڑھنا آتا ہے، تم ہمیں کیری توڑ کر دو، لیکن میں سچ کہہ رہی ہوں میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، میں نے کوئی چوری نہیں کی، میں بالکل بے قصور ہوں، آپ آئندہ آپ کے باغ میں نہیں آؤں گی۔ سچی؟ عروہ نے اپنا نچلا لب کچلتے ہوئے بڑی معصومیت سے بولی تھی، لیکن پھر اتنی اپنی کمر سے دوپٹہ کھول کر خود پر ڈالنے لگی کیونکہ بہرام خان کی تیکھی نظریں اس پر تھی۔ اور تمہیں سچ میں لگتا ہے کہ تم نے کوئی چوری نہیں کی؟ ہم چوری تو تم نے کی ہے۔ وہ ایک ایک قدم چلتا ہوا اس کی طرف آ رہا تھا اور وہ ایک ایک قدم پیچھے ہو رہی تھی۔ ماما میں سچ کہہ رہی ہوں، میں نے چوری نہیں کی۔ بہرام صاحب اللہ پاک کی قسم میں نے ایک بھی کیری نہیں لی، آپ میرے ہاتھ دیکھ لیں، ایک بھی نہیں ہے۔ وہ یکدم ہی ڈر گئی اور خوف سے کانپنے لگی تھی۔ عروہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ بہرام خان نے اس کے آگے بڑھتے ہوئے اس کے چہرے سے آنسو صاف کیے تھے اور اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا۔ اور فوزیہ کی مہندی والی رات تم بہت خوبصورت لگ رہی تھی، اسی دن سے تم نے میرا دل چرا لیا تھا۔ عروہ محبت کرنے لگا ہوں میں تم سے، تم نے آنکھوں کے سامنے تمہارا خوبصورت چہرہ ہر وقت نظر آتا ہے، نکاح کرنا چاہتا ہوں تم سے، تمہیں اپنی عزت بنانا چاہتا ہوں میری جان۔ میں وہ بے یقینی سی ہوئی، اس نے تو کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ جاگیردار کا بیٹا اسے یوں اظہار محبت کرے گا۔ اور اس نے کانپتے ہوئے جلدی سے بہرام کے ہاتھوں سے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی تھی، برقع اٹھاتی ہوئی باغ سے بھاگتی ہوئی اپنے گھر چلی گئی تھی۔ بہرام خان یہی سمجھا کہ شاید وہ شرم کی وجہ سے وہاں سے بھاگی ہے، لیکن حقیقت کچھ اور ہی تھی۔ عروہ کی بچپن سے ہی اپنے خالہ زاد کزن زاویار خان سے بات طے ہو گئی تھی۔ وہ اسے اپنے منگیتر سے بہت پسند کرتی تھی، وہ دونوں ایک دوسرے کو بھی پسند کرتے تھے، لیکن بہرام خان کے دل کو جیسے وہ لڑکی بھا سی گئی تھی اور ایسا کیسے ممکن تھا کہ وہ اسے چھوڑ دیتا ہے۔ ویسے بھی اپنے گھر میں وہ بڑا تھا اور گھر میں دادی کے بعد اسی کی ہی بات کو اہمیت دی جاتی تھی کیونکہ بہت جلدی اس نے سب کچھ سنبھال لیا تھا۔ اب تو جیسے یہ مسئلہ چل نکلا تھا، جہاں بھی بہرام خان عروہ کو کھیتوں میں آتے جاتے دیکھتا تو اپنی گاڑی روک لیتا۔ آج بھی ایسا ہی ہوا تھا، کھیتوں کے آس پاس کوئی بھی نہیں تھا اور وہ گاڑی سے نیچے اترا۔ آؤ عروہ بیٹھو، میں تمہیں تمہارے گھر تک چھوڑ دیتا ہوں، بہرام خان نرمی سے بولا تھا۔ خان صاحب آپ میرا راستہ مت روکا کریں، وہ سر جھکائے بولی تھی۔ کیا کروں، دل کے ہاتھوں مجبور ہو گیا ہوں۔ عروہ بہرام خان مسکراتے ہوئے بولا تھا۔ خان صاحب دیکھیں، میں آج آپ کو یہ بات صاف صاف بتا دیتی ہوں کہ میں آپ سے محبت نہیں کرتی، اس لیے میرا پیچھا چھوڑ دیں۔ اس کی بات پر عروہ تلخ ہوئی تھی، لیکن اس کی بات پر بہرام خان کو جیسے کوئی فرق ہی نہیں پڑا۔ کوئی بات نہیں، محبت ابھی نہیں ہوئی تو کیا ہوا، بعد میں کہا لینا، ویسے بھی تم سے شادی کا ارادہ رکھتا ہوں اور اچھی عورت شادی کے بعد ہی اپنے شوہر سے محبت کرتی ہے۔ عروہ نے اپنے غصے کو کنٹرول کیا تھا اور اس نے گہری سانس لی تھی اور اپنے ہاتھ باندھ کر اس کے سامنے کھڑی ہو گئی تھی۔ دیکھیں خان صاحب، میری بات غور سے سنیں، جتنا جلدی ہو سکے اسے اپنے ذہن میں بٹھا لیں۔ میں اپنے خالہ زاد کزن زاویار کو پسند کرتی ہوں اور بچپن سے ہی میرا رشتہ طے ہے، ہم دونوں بھی ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور شادی بھی میری وہیں پر ہی ہوگی۔ اس کی بات سننا بہرام خان کا پارا ہائی ہو گیا تھا اور وہ کہاں برداشت کر سکتا تھا کہ وہ جس سے محبت کرتا ہو وہ لڑکی کسی اور کو چاہتی ہو۔ وہ غصے سے اس کا منہ دبوچتا، وہ اسے اپنی طرف کھینچتا، وہ اس کے ایک ایک نقوش کو دیکھتا۔ گرایا تھا جو چیز بہرام خان کو پسند آ جائے پھر وہ اسی کی ہو جاتی ہے۔ آج ہی میرا باپ اور میرا چچا تمہارے گھر تمہارا رشتہ مانگنے آئیں گے، تمہارے باپ سے کیسے اقرار کروانا ہے میں بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں۔ جب تم میری دلہن بن کر میرے حجلۂ عروسی میں آ گئی تو اپنے دل سے اپنے کزن کی محبت کو کھروچ کر پھینک کر آنا میں برداشت نہیں کروں گا کہ میری بیوی دل میں کسی اور کو بستا ہو۔ اور وہ اپنی بات کہتا ہوا اسے دور دھکیل گیا تھا۔ یہ کیا زبردستی ہے، میں نے آپ سے کیا کہا ہے کہ میں آپ سے شادی نہیں کروں گی۔ اس سے آگے وہ کچھ کہتی وہ تلخی سے ہنسا تھا اور سوچ لو تمہارا انکار تمہارے گھر والوں کو تباہ کر کے رکھ دے گا، سوچ سمجھ کر بات کرو۔ تم بات کس سے کر رہی ہو؟ میں گاؤں کا کوئی اور مرد نہیں جس کے منہ سے جو چاہو کہہ دو، جاگیردار شیر زمان کا بیٹا ہوں، اس علاقے کا اگلا سردار اور گدی نشین، اس لیے بہتر ہوگا کہ خود کو تیار کر لو۔ وہ غصے سے بولتا ہوا گاڑی میں بیٹھ کر دھواں اڑاتا ہوا
وہاں سے جا چکا تھا۔ عروہ اب صحیح معنوں میں پریشان ہو گئی تھی۔ بہرام خان نے صرف کہا نہیں تھا۔ شام کو ہی اس کے والد اور چچا مولوی مراد خان کے گھر میں پہنچے تھے۔ عروہ کمرے میں بیٹھی اپنی انگلیاں چٹکا رہی تھی۔ وہ بے حد پریشان تھی اور وہ وردہ اسی کو دیکھ رہی تھی۔ آپا کیا ہوا؟ پریشان کیوں ہو؟ وردہ نے سوال کیا تھا لیکن اس نے کچھ نہیں کہا، بس خاموشی سے لب کچلتی رہ گئی تھی۔ کچھ دیر کے بعد اس کی والدہ اور والد کمرے میں آئے۔ بیٹا شیر زمان اپنے بیٹے کا رشتہ تمہارے لیے مانگ رہے ہیں۔ عروہ اپنے باپ کی بات سن کر کھڑی ہوگی۔ ابا آپ جانتے